अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मोहम्मद अली शान कम्बो है और मेरा साथ दे रहे हैं मोहम्मद हसन अली। और हम लोग इस वक्त हार रोड पर मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये लाहौर म्यूज़ियम। और हम लोग और मेरे पास ये अभी टिकटें हैं, आप देख सकते हैं। ये ज़रा कैमरा मैन मेरा भाई दिखाएगा, हमने ली हुई हैं। ठीक है, एक मेरी और एक हसन भाई की है। इंशाल्लाह अब हम आप लोगों को अंदर जाके बाकी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, ये अब हम लोग ये विष्णु 8वीं और 9वीं ईस्वी में ये क्या कहते हैं उसे, ये मूर्ति चपाला गांव ज़िला गुजरात और पंजाब में दरियाए चनाब के दाएं किनारे से दरियाफ्त हुई है। यानी कि इतनी पुरानी 8वीं और 9वीं ईस्वी की ये मूर्ति है। और ये यहाँ पे लाहौर म्यूज़ियम में आप आएँ, इंशाल्लाह इसका ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, आप ये देखें, एक इंटरेस्टिंग दरवाज़ा है। ये शालामार बाग में फूलों और पत्तियों का बना हुआ है। ये शालामार बाग में ये एक मक्ती तख्त है जो बना हुआ है, यानी कि तख्त के लिए यूज़ होता था। ये है फूलों और पत्तियों से बना हुआ है। इसके बाद हम दिखाते हैं दूसरा आपको। ये लाहौर में बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा है जो अकबरी तर्ज में खुदाई हुआ है। ठीक है, ये वहाँ पे खुदाई हुआ है, उस वक्त मिला था। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला दरवाज़ा है। ये देखें आप लोग, लकड़ी का दरवाज़ा है जिस पर लकड़ी के बने हुए हिंदू देवता, फूल बूटे और एक शेर जुड़े हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको देखते होंगे, आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे उनकी देवताएं हैं हिंदू लोगों की। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला काफ़ी। और ये जो आप लोग देख रही हैं ये चीज़ें, ये बर्तन मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं। ये वादी सिंध की तहज़ीब हड़प्पा और मंजोरो को तहज़ीब को, उनको सकाफ़त वगैरह उनकी दिखाती है। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये उनके बर्तन हैं, ये जो इस्तेमाल करने के लिए घरों में और चीज़ें वगैरह खाने की चीज़ें ज़ख़ीरा करने के लिए। ठीक है, और ये डिफरेंट किस्म की उनकी उन्होंने बनाए हुए हैं खुद। ये कुछ उनकी मूर्तियाँ वगैरह हैं। ठीक है, और ये कुछ हैं उनके क्या कहते हैं बच्चों के लिए जो बनाए गए हैं। ये बर्तन है, काफ़ी पुरानी तहज़ीब है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने दी हुई है ये रेपा के लिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। ये मंजोरों और हड़प्पा के सीप की बनी हुई एशियाँ हैं, बहुत बड़ी तादाद में दरियाफ़त हुई हैं जो अब ये देख सकते हैं जहाँ से ज़ख़ीरा की गई हैं। ठीक है, ये उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। अच्छा, ये वाला पत्थर इस्तेमाल होता था उस वक्त वहाँ पे जो घर बनाने के लिए और कुछ भी। ठीक है, ये उन्होंने दीवारें वगैरह बनाई हुई हैं। वादी सिंध की क्या ज़ेवरात वगैरह इस्तेमाल मर्द और ख़वातीन दोनों ही करते थे, जिनमें हार, अंगूठियाँ, लॉकेट और बाजूबंद शामिल हैं। लेकिन चूड़ियाँ और बालियाँ, पजेबे और नाक के कोके बलखसूस औरतों के ज़ेर इस्तेमाल ज़ेवरात थे। ये ज़ेवरात आम तौर पर सोने, चांदी, कांसी, चूने के पत्थर, हाथी दांत, सीप कीमती पत्थरों और पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे। वादी सिंध के लोग मुर्दों को भी ज़ेवरात से सजा कर दफनाते थे। इंसानी मूर्तियों पर कंधा ज़ेवरात इस वक्त के इनके तमाम और पहनने के तरीक़ों की तरफ से इशारा करती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। ये देखो जो उन्होंने मुर्दों वगैरह को वो ज़ेवरात वगैरह पहना के ये इन्होंने शो किया हुआ दिखाया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आज से काफ़ी पुराना है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये कुछ इन लोगों के खेलों के सामान है। वादी सिंध के लोग तो जो इन चीज़ों से खेलते थे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आपके साथ शेयर करते जाएँ। में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जिनके ज़रिए तजारत होती थी, लोग अपना कारोबार बिज़नेस वगैरह को करते थे। ठीक है, ये वो मोहरें हैं जो लोग लगाते थे मुख्तलिफ इनकी जो क्या कहते हैं तजारत वगैरह से जो डॉक्यूमेंट होते थे उनके ऊपर, इनके ज़रिए इनकी तजारत वगैरह होती थी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोहरें हैं जो आज भी वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कब से इस्तेमाल हो रही हैं कारोबार के लिहाज से। अब भी लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो काफ़ी हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, कोई भी कंपनी है किसी भी चीज़ में। अच्छा, ये अब देखते जाएँ ये लोग शिकार कैसे करते थे चीज़ों का। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इनके हथियार हैं जिनसे शिकार वगैरह किया जाता था। ठीक है, ये कुल्हाड़ा है। ठीक है, और ये देखें इनकी कुछ इन्होंने इस तरह से ये पत्थर से बने हुए तीर हैं, तीर का सर है। ये देखें, ये भी या छिलने या मसलने के लिए और ये छिलने और मसलने के लिए यानी कि इस्तेमाल होते थे। ये भी वही औज़ार हैं जो छिलने और मसलने के जिनसे आग वगैरह चलाई जाती थी और ये शिकार करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हैं ये। अच्छा, ये जो सब कुछ
اچھا یہ جو ساز و سامان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کو جنگوں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو آج تک ہم لوگوں نے صرف موویز میں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں ڈرامہ ایک ہم لوگ بڑے مزے سے دیکھتے تھے ارطغرل کا جو ترکش ہے، یہ دیکھیں ان کے ہاتھوں میں استعمال کی چیزیں وہ والے. یقین کریں اگر آپ نے بالکل اپنے کیا کہتے ہیں لائیو دیکھنی ہے آنکھ پہ تو آپ یہاں پہ ضرور آئیں، وزٹ کریں، ٹھیک ہے. یہ سارے مسلمان لوگ استعمال کرتے ہیں، سلطان حیدر، علی مسورہ، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں یہ سب مسلمانوں کے استعمال کی گئی چیزیں ہیں، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت. یہ تلواریں ہیں، یہ آپ کو کیا کمال کی چیز ہے. یہ دیکھیں یہ سب کچھ جنگوں میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں جو ہمارے اسلام سے وابستہ لوگ تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اسلام کو پھیلایا دنیا میں، ٹھیک ہے. ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، مظلوم کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے. یہ اسلام کی ہسٹری سے وابستہ لوگ ہیں جو اسلام سے یا ہسٹری سے بھی وابستہ ہیں، وہ لوگ ضرور وزٹ کریں یہاں پہ. ہم لوگ آپ کو یقین کریں اتنی بڑی یہ میوزیم ہے کہ ہم لوگ آپ کو سب کچھ کور ہی نہیں کر پا رہے. ویور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ اس وقت لاہور میوزیم میں موجود ہیں اور ہم مختلف دوستوں اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ٹورزم، ان سے سوال جواب بھی کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ بھی رہے ہیں انہوں نے کیا دیکھ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے ان کو لاہور میں آ کے. اور لاہور میوزیم میں ہمارے ساتھ بھائی ہیں ایک. السلام علیکم. کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ سنائیں. وعلیکم الحمدللہ. بھائی جان آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس جگہ سے آئے ہیں؟ میں سر لاہور سے ہی ہوں. تو حافظ محمد حمزہ سعید نام ہے. میں اور دوست آئے تو ہم نے پلان بنایا کہ ٹور کرتے ہیں. تو الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے ہم پڑھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کتنا نئے آنے والی جنریشن کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یقین کریں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہمیں بہت زیادہ نالج ملا. ہم لوگ جب بچپن میں ہوتے تھے نا اسکول وغیرہ میں ہمیں لوگ ٹیچرز وغیرہ ہم لوگ لے جاتے تھے مختلف پارکوں میں. مین چیز ہے یہ والی دیکھنے والی یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اسلامی، بے شک علم اور تہذیب سب کچھ. اور بھائی ہم اب بھائی سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا اور کیا سیکھا ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے، اور پہلی دفعہ آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ یہ جی اس سے پہلے میں بہت بچپن میں سمجھیں کہ آ چکا ہوں. 15-20 سال ہو گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ. تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری پرانا علم ہے، تہذیب ہے ہماری، کہ ہم تہذیبی روایات کے امین ہے. یہ ہزاروں سال پرانی، صدیوں سال پرانی تہذیب ہے. یہ انسانیت کی ابتدا ہوئی اس وقت کے آلات ہیں مختلف. پھر یہ آلات موسیقی وغیرہ بادشاہوں کے دور کی خطاطی ہے، مصوری ان کے دور کی. یہ تلواریں، زریں ہیں، ان سے جڑنے میرا انتہا شوق ہے کہ جانوں یہ تلواریں زریں کیسے استعمال ہوتی تھیں، لوگ کیا استعمال کرتے تھے پرانے دور میں، کیسے ترقی ہوئی، انسانیت نے کیسے ارتقاء کی منازل طے کرتے گئے انسان. اور کہتے ہیں نا شعر ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، اس طرح کر کے اقبال کا شعر ہے. تو یہی ہے کہ انسان ارتقاء کی منازل طے کرتا گیا. لیکن یہی ہے کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے یہ حقیقی بات ہے، اور وہ توحید پر تھے، اسلام پر ہی تھے. تو یہ بات حقیقت ہے. یہ جو باقی نظریہ ارتقاء وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ڈارون کی. باقی جو ہے یہ ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت میں ارتقاء کرتا رہے، اپنے دور کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا رہے، آلات، اپنے لباس، اپنی تہذیب و تمدن، رہنا سہنا، گھر، اس کو ان سب کو ترقی دیتا رہا. اور آج یہ معاشرہ بن گیا. لیکن ہمیں اپنا پرانی چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے، بالکل جڑنا چاہیے پرانی تہذیب و تمدن. یہ بنیادی سبق ہے. اور ہمیں ایسی چیزیں گھومنی چاہیے اور یہ تہذیبی ورثے کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے. یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، یہ اس کو بلانا نہیں اور ضائع نہیں ہونے دینا. یہ بنیادی چیز ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کو ایسی چیزیں اگر کہیں ملے تہذیبی ورثہ تو ان کو محفوظ کرنے کے اقدامات کرے. اس میں ذرا بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا حافظ بھائی مجھے یہ بتائیے گا جو ہم لوگ اس وقت سوشل میڈیا سب سے زیادہ ہماری جنریشن آنے والی جو سوشل میڈیا کا یوز کر رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم لوگ یہ سب کچھ ہمارا ایک مسلمان نوجوان، ٹھیک ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اصل کہ ہمیں اپنی تہذیب کا ہی نہیں پتہ. ہم لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ. ہمارے بالکل لاہور میں ماشاءاللہ کب سے سالوں پرانی ثقافت ہے یہاں پہ. بالکل یہ سب کچھ برطانیہ جب ہم پہ حکومت کر رہا تھا، پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے گئی ہے، اس
وقت سے یہاں پہ موجود ہے، اور وہاں اس وقت سے چیزیں یہ دریافت کرتے رہے ہیں. وہ برٹش تھے جو وہ دریافت کرتے رہے ہیں، بعد میں پاکستان ان کی مختلف جگہوں سے یہ چیزیں یہاں پہ لائی گئی ہیں. کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انسان کو، انسان سوچتا بھی نہیں جو کچھ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے اول بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو نئی جنریشن ہے ہماری، ٹھیک ہے، جو یہ ٹک ٹاک پہ، پب جی پہ یا دوسری جگہوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو وہ کچھ بھی اپنی نہ ثقافت کے متعلق کچھ پتہ ہے، نہ تہذیب کے متعلق کچھ ہے، اور کچھ پوچھ لو تو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. کیا ان کو آنا چاہیے یہاں پہ؟ کس طرح آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں نوجوان نسل کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ وہ آئیں ان جگہوں پہ، اپنی تہذیب و ثقافت سے جڑیں. یہ ٹک ٹاک، فیس بک پہ اور جتنے بھی سوشل میڈیا اس پہ زیادہ وقت نہ اسپینڈ کریں. موسٹلی لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وقت کا ضیاع ہے، انرجی کا، پیسے کا، اور بندے کے مفید کاموں سے بندہ رہ جاتا ہے. جسمانی، ذہنی، نفسانی، نفسیاتی صلاحیتیں بندے کی کمزور ہو جاتی ہیں. انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، دنیا سے بھی دور ہو بے جاتا شک بے شک ہے. دنیا اور دین کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنی دنیا اور دین کے فائدے کے کام کر لے وقت سے پہلے موت سے بالکل پہلے. اس لیے موقع ہے بندہ دنیا کے فائدے اور دین کے فائدے کے کام کر لے. ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے ساتھ پہلے مانگتے ہیں دنیا میں ہمیں یا اللہ بھلائی عطا فرما، بے شک بے اور شک ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور بے ہمیں شک آخرت کے جہنم کے ذات سے محفوظ فرما. تو نئی نسل کو، نوجوان نسل کو چاہیے، ویسے سب کو چاہیے، خصوصاً نوجوان نسل کو، کہ الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے تفریحی سرگرمیاں، اور خصوصاً یہ تہذیبی ورثہ جو ہے ہمارے ادھر قائم ہے. اتنا بڑا لاہور شہر ہے، ادھر میوزیم میں آئیں، چڑیا گھر ہے ادھر، سائنس میوزیم میں ایک ہے، یہ میوزیم عجائب گھر ہے، ان میں پھریں، اپنی تہذیب سے جڑیں. ہم دیکھیں کہ ہماری نسلیں پیچھے کیا جان کی ادھر جو لگے ہوتے ہیں بورڈ ہیں، اویزہ ہے کہ تہذیب کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، پرانی ریسرچ چیزیں ان کو پڑھیں، اور ان سے جو ادھر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان سے پوچھیں جو چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان کی تاریخ بتائیں، ہمیں ہسٹری بتائیں. ہسٹری سے شغف رکھیں اپنی، جو اپنے اصل سے واقف نہیں، اپنی ہسٹری سے، اپنے آباء و اجداد سے نہیں جڑا ہوا، وہ کٹ جاتا ہے، اس کا تشخص ہی بے گم ہو شک جاتا اسی ہے. وہ طرح بے قومیں شک بے شک زوال و تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہیں، اور ان کا کوئی مستقبل نہیں رہتا. پھر وہ پھر بالکل اسی طرح بالکل جو پہلی قومیں ہیں وہ اسی طرح تباہ چھترے بے ہوئی مار ہیں. کی طرح جدھر مرضی اپنے مذہب سے، تہذیب و تمدن سے کٹ گیا. ہمارے تہذیب و تمدن ہمارے مذہب اور دین کی بنیاد پہ قائم ہے، اسلام پہ، اس کی بنیاد پہ ہم نے ملک بنایا. تو اس سے ہم جب تک جڑے رہیں گے تب تک یہ ملک قائم ہے. تو ہمارا تب تک یہ شناخت ہے مسلمان ہونے کی، بے پاکستانی شک ہونے بے کی. شک بہت شکریہ حافظ بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، اور میں ہمارے شکر گزار ہوں آپ کا، آپ چینل نے کا. اور بہت بہت شکریہ حافظ بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہ والی گیلری قرآن مجید والی گیلری ہے. یہاں پہ قرآن مجید رکھے گئے ہیں. اس گیلری میں مخطوطات، گیلری میں اسلامی کیلی گرافی اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نایاب نمونے رکھے گئے ہیں. یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کے نسخے نظر آتے ہیں. اس گیلری میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے خطوط، ان کے ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کو بھی شامل کیا گیا ہے. یہاں اسلامی تاریخ کی عکاسی کرتے ہوئے مینیو اسکرپٹ بھی ہیں، اور صحیح بخاری کا نایاب خطۂ نسخہ میں لکھا گیا نسخہ بھی موجود ہے. اس گیلری میں عالمگیر اور اورنگزیب کی مہریں بھی لگی نظر آتی ہیں. اس خطے کی بہترین خطوط و کیلیگرافی پینٹنگ بھی اس گیلری میں اویزہ ہیں. یہاں اسلامی فن خطا کے مختلف انداز دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا لاہور میوزیم کے متعلق بتاتا چلوں. یہ 1994 میں تعمیر ہونے والا لاہور میوزیم جنوبی ایشیا کے چند اہم ترین تاریخی میوزیم میں سے ایک ہے. دنیا بھر کے شائقین اور محققین لاہور عجائب گھر کا تحقیق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لاہور میوزیم کے برصغیر کا مرکزی میوزیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لاہور کی معروف شاہراہ مار روڈ پر واقع ہے. ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح لاہور کے اس عجائب گھر کا رخ کرتے ہیں. اس حوالے سے لاہور عجائب گھر میں دنیا کے سب سے قیمتی اور نایاب آثار قدیمہ موجود ہیں. یہاں پرانی تہذیبوں کے محفوظ مواد آج بھی عہد رافت کی حسین یادگار بن کے سیاحوں کا توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. لاہور میوزیم میں ہریپا، موہنجو دڑو، قندھارا، ہندو جین مت، بدھ مت اور مغلیہ اور سکھ دور کے مواد رکھے گئے ہیں. یہاں مصور کے فن پارے کے آلات
قلمی نقشے اور 5 سال پرانے آثار کے ساتھ قندھارا مغل اور برطانیہ دور کے حکومت پر مشتمل موادات کا ڈسپلے کیا گیا ہے۔ لاہور میوزیم میں 13 سے زیادہ گیلریوں پر مشتمل ہے۔ میوزیم کے وسط میں جین مت کے آثار ہیں۔ یہاں گوجرانوالہ کے مشہور جین مندر سے لائے گئے سنگ مرمر کے مجسمے، لکڑی کے مختلف فن پارے سجائے گئے ہیں۔ یہاں 5 لاکھ سال پرانے انسان کے ذریعہ استعمال اور بھی رکھی گئی ہیں چیزیں۔ مہرگڑھ چولستان بلماؤٹ۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا سا شیئر کرتا چلتا ہوں۔ علاقائی تمدن گیلری میں پاکستان کے مختلف حصوں کی پہچان، ملبوسات اور علاقائی تمدن سے متعلق اشیاء رکھی گئی ہیں۔ چولستان، چترال اور پنجاب کی گڑیا کے نمونے بہت خوبصورت نظر آتی ہیں۔ میوزیم میں موجود اسلامی گیلری برصغیر کے مسلم حکمرانوں کے اتوار کی روایات و تہذیب و ثقافت سے موزوں ہے، اور یہاں مولیہ عہد کے ہتھیار، لباس اور روزمرہ کی چیزیں آج بھی دیکھنے والوں کو محظوظ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ سب کو یہ ان کے زیورات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اس وقت استعمال کیے جاتے تھے خواتین وغیرہ کے لیے، آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا چاہوں، یہ میرا پہلا ولاگ ہے، اس لیے الفاظ کا اوپر نیچے کافی زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی تیاری تھی نہ کچھ تھا، تو اس لیے درگزر فرمائیے گا الفاظوں کو۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ولاگ جب ہوگا اس کی تیاری ہوگی انشاءاللہ مکمل، تو اس میں ایسا کچھ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا۔ یہ چاندی کا کام کیا گیا ان چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، برتن وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ یہ ان کی جو فنکاری ہے یا جو ہنر کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، کس قدر کمال کی چیزیں بناتے تھے یہ لوگ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز بڑی مزے کی، آپ لوگوں کو نا وہ اردو میں بھی لکھا ہوا نظر آتا، یعنی کہ پڑھنے کو ملے گا، اور انگلش میں بھی۔ یہاں پہ بیسیکلی زیادہ تر پاکستان اور باہر سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ نا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے انہوں نے انگلش اور اردو دونوں میں وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ جس چیز کی نہیں سمجھ آتی انسان کو، یہ کیا ہے، یہ کس لیے پڑھی ہوئی ہے، اس کا کیا استعمال تھا، یہ کب کیا کب نہیں، اس کی پوری انہوں نے وہاں پہ نا لکھی ہوتی ہے کہ یہ اس صدی میں دریافت ہوئی، ٹھیک ہے، یہ کون استعمال کرتے تھے، کن کے استعمال کی چیزیں تھیں، تو وہ سب کچھ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تلواریں وغیرہ ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی، اور خنجر وغیرہ، یہ دیکھیں نا ساتھ ساتھ میں نے ان کے اوپر بھی طرح وہ کیا ہوا ہے، اگر نظر آ جائے تو وہ آپ زوم کر کے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے متعلق۔ یہ تیر اندازی کا سامان تھا جو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ شاید نا وہ گھروں میں جو استعمال ہوتی ہیں، ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، وہ جالی وغیرہ کی بنی ہوتی ہے، یہ پتھروں کی جالی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو استعمال ہوتی تھی اس میں گھروں میں، محلات میں، وہاں پہ۔ یہ سارا سفید سنگ مرمر کا کام ہوا تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے بندے کے پاس کم از کم ایک فل ڈے ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لاہور میوزیم میں نا 13 سے زیادہ گیلری پر مشتمل ہے یہ میوزیم، اور وہاں پہ بڑی مزے کی چیز ہے، ہر گیلری میں ہر اس سے جو کیا کہتے ہیں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا الگ الگ وہ بتایا گیا، مغلیوں کا، ٹھیک ہے، جین مت کا، بدھ مت کا، ہندوؤں کا، تو ہر چیز کا الگ الگ گیلری میں بھرا ہوا ہے، اور آپ کو مکمل اس کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ دیکھنے کو ملے گی۔
یہ ٹائل وغیرہ تھی بڑی مزے کی. دیکھو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ نا میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. مغل لوگوں کی جو آئے انہوں نے یعنی کہ جو بڑا مزے کا کام کیا ہے یہاں پہ نا. دیہات اور مٹی سے برتن بنانے کا چلن اگرچہ قبل از مسیح میں بھی تھا. ٹھیک ہے, پہلے بھی تھا اس کا رواج وغیرہ نا, مگر اس مغلیہ عہد نے اسے آنکھ عروج بخشا, یعنی اسے عروج بخشا, دنیا میں متعارف کرایا, اس کا زیادہ بہتری سے اس کو بنایا. یہ ظروف سازی کے یہ مختلف انداز میں یہ جو عثمان پڑا ہوا لاہور میوزیم کی اسلامی گیلری کی زینت ہے. یہ سب کو یہ دیکھیں آنکھیں کس قدر ان کو زینت بخشی ہے مغلیہ دور میں. اتنی بڑی گیلری تھی ہمارا پورا دن وہاں پہ لگ گیا. ٹھیک ہے, اور پھر بھی کیا کہتے ہیں ان سے مکمل نہیں ہو سکا, ہم کور نہیں کر سکے. اچھا اس گیلری میں نا ایسے نایاب آلات موسیقی کے بھی رکھے گئے ہیں جو تاریخی اہمیت کے کافی زیادہ حامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اس وقت بادشاہ کے بائی دربار میں جب وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے موسیقی وغیرہ جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے دربار وغیرہ میں بادشاہ حضرات کے سامنے. یہ کھڑکیوں اور دروازوں کا کام ہے, بڑا زبردست اور بہت پیارا. پھر میں لکڑی بڑی مزے کی استعمال ہوتی تھی. یہ فارسی ترجمے میں کرام جیت کا نسخہ پڑا ہوا تھا. ہلکا ہلکا میں نظر آ رہا شیشے میں, پیارا شیشہ تھا. میرے خیال میں شیشہ نے چینج کیا ہوگا اب اس کا, لیکن یہ پہلے کا تھا. اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ چیزیں کب سے کب تک ہیں. یہ لاہور میوزیم کی تحریک پاکستان گیلری میں 1857 سے لے کر 1947 تک کے واقعات کی تصویریں رکھی گئی ہیں. یعنی کہ 1857 سے لے کے 1947 تک جب یہاں پہ ہوتے برٹش. ٹھیک ہے, برطانوی حکومت تھی پہلے, وہ لوگ ان کو رکھتے رہے ہیں یہاں پہ. پھر بعد میں ماشاءاللہ ہمارا پیارا وطن ملک دنیا کے وجود میں آیا پاکستان. پھر انشاءاللہ ہماری یہ ریاست نے یہ سارا سر انجام یہ دیا ہے, ان چیزوں کو اکٹھا کیا ان کو. اچھا میں یہاں پہ بتاتا چاہوں لاہور میوزیم میں نا قندھارا تہذیب کے 300 زیادہ نوادرات موجود ہیں. یہاں سے نا دوسروں سے صدی کی نایاب چیزیں اویزہ ہیں جو ماضی میں پشاور. اچھا یہ چیزیں کہاں سے لائی گئی ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ جو ماضی پشاور سے, مردان سے, سوات سے افغانستان تک پھیلی ہوئی قندھارا تہذیب کی عکاسی کر رہی ہیں. یونانی, ہندوستانی, بارتا کوشان تہذیبوں کے خط و حال تھی قندھارا گیلری میں ملتے ہیں. قندھارا تہذیب کے ان پتھروں سے بنی اشکال ہمیں بدھ کی زندگی کے مختلف ادوار کا سناتی ہیں. یہ
اس وقت کہاں کہاں سے لائی گئی چیزیں ہیں یہ جو ان کے الباس ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہوں کے جو مغلیہ بادشاہ تھے ان کے. اچھا یہ ہماری نا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی نیکسٹ جو ہماری اس کا پارٹ 2 ہوگا نا، اس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ وہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں بدھ مت، جین مت اور ہندو دیوتاؤں کی جو مورتیاں وغیرہ ہیں وہ ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ. یہ لاسٹ میں نے یہ کور کیا تھا، تو یہ پتھر ہے ماشاءاللہ، اس پہ آیات وغیرہ لکھی ہوئی تھی. یہ کلین وغیرہ ہے شاید اس وقت کا، اور یہ تاج محل ہے جو ہندوستان میں ہے، شاید وہی ہے جی. یہ تاج محل کا ماڈل ہے، اور یہ بڑی پیاری سی خوبصورت سی بادشاہی مسجد.